बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 19 मार्च है, बुध का दिन है और पिछले 2 दिनों से मुसलसल इजराइल की जानिब से गजा पर हमले किए जा रहे हैं। जंग बंदी खत्म हो चुकी है, सीज फायर खत्म हो चुकी है और मुसलसल कई घंटों से वहां पर हमले जारी है। जबकि गुज़श्ता रोज जो था वो जब से ये जंग छिड़ी है तब से लेकर अब तक सबसे खतरनाक और होलनाक दिन था, जहां पर कई 100 हलाकतें हुई और फिर वहां पर बच्चे, बूढ़े, खवातीन ये टारगेट हुए। लेकिन इसके बाद क्योंकि जिस तरह से यमन की जानिब से, यमनी हुसियों की जानिब से पहले भी इजराइल को वार्न किया गया था और पहले जब जंग ये छिड़ी थी 7 अक्टूबर के बाद से लेकर अब तक वो मुसलसल वो फलस्तीन का साथ देते हुए दिखाई दे रहे थे और उन्होंने इजरायली अमरीकी जहाजों को बुहरे अहमर के ऊपर निशाना बनाना शुरू कर दिया था और 200 के करीब जो जहाज थे उनको उन्होंने निशाने पे लिया था और पूरे का पूरा वो इलाका जो है यूं कह लें कि उनकी गुजर का बनने से रोक दिया था। अब बाकायदा तौर पर जब ये उन्होंने गजा मुकम्मल तौर पर उसकी ब्लॉकेड की और वहां से इमदाद जो है वो अंदर जाने से रोक दी गई तो उनकी जानिब से उनको वार्न किया गया था। फिर उन्होंने उसके बाद हमले भी शुरू किए, जिसके बाद उनको खुद अमेरिका की जानिब से हमलों का सामना भी करना पड़ा। लेकिन जब कल और आज का दिन ये जो 2 दिन गुजरे हैं, इन 2 दिनों के अंदर जिस तरह से वहां पे हमले हुए और वहां पर सैकड़ों हलाकतें हुई, 1000 के करीब लोग जो है वो जख्मी हुए, उसके बाद यमन की जानिब से बाकायदा तौर पर गजा के बदले के तौर पर उन्होंने जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उनको निशाने पे लिया और बाकायदा तौर पर अपना हाइपरसोनिक, उनका नाम जो पैलेस्टाइन 2 मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल, उसके जरिए उन्होंने अमेरिका और फिर जो इजराइल है उसके मुश्तरका मफादात को हिट करने का प्लान बनाया। और ना सिर्फ ये बल्कि उनकी जानिब से सबसे बड़ी जो इजराइल की अहम तरीन बेस है नेवातीम एयरबेस, और ना सिर्फ ये बल्कि क्योंकि नेवातीम एयरबेस के आगे उनका न्यूक्लियर प्लांट है जिसको डिमोना साइट भी कहा जाता है, वहां पर उन्होंने बाकायदा तौर पर जो नेवातीम एयरबेस है उसको, न्यूक्लियर अड्डा जो है उसको निशाना बनाने के हवाले से खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं और उसको टारगेट पे लिया और हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो दागा। जिसके बाद जो इजरायली फौजी हैं, फौजी अफसरान जिनकी ग्रेजुएशन तकरीब चल रही थी और निगीव एयरबेस के ऊपर, वहां पर उसको जो है वो निशाने पे लेने के हवाले से खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि जब वहां पर ऐसा हुआ तो क्योंकि एक हलचल सी मच गई, भगदड़ मच गई और वहां पर सायरन बजना शुरू हो गए और फिर मुतअद्दिद जो शहर हैं वहां पर भी जो तकरीबन गुज़श्ता रात को भी मैंने आपको खबर दी थी कि 6 जो शहर वहां पर लोगों को शेल्टर में जाने का कह दिया गया कि आप मुख्तलिफ शेल्टर्स के जो पब्लिक शेल्टर्स हैं वहां पर अपने आप को पनाह में ले जाएं। तो ये वहां पर एक अजीब सा सिनेरियो जो है वो बना। कैसे ये हमला लॉन्च किया गया, यमन की जानिब से क्या स्टेटमेंट जारी की गई है, इजराइल कैसे इसको रिटेलिएट करने जा रहा है, इसका जवाब कैसे देने जा रहा है, और फिर दूसरी जानिब जो इस वक्त इजरायली अवाम है वो सड़कों के ऊपर है और वो इस जंग को बंद करने का मुतालबा कर रही है और वहां पर यूं कह लें कि नेतन्याहू के खिलाफ जो है वो मुजाहिरे हो रहे हैं और अवाम भरपूर तरीके से गमो गुस्से का इजहार कर रही है और गजा सीज फायर को बहाल करके अपने लोगों को वापस लाने का मुतालबा कर रही है। ये क्या मामला, तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त जो इजरायली जो फौज है वो उनके जंगी तैयारों ने एक 5 मंजिला रिहायशी इमारत पर बमबारी की जिससे जो हत्ताब खानदान है उसके दर्जनों अफराद इस वक्त जो इमारत गिरने के वक्त जो है वो मुनहदम जब ये इमारत हुई तो वो सहरी कर रहे थे और सहरी की तैयारी कर रहे थे। 4 अफराद जो है वो जान की बाजी हार गए, मुतअद्दिद जो है उनके जख्मी होने की इत्तला भी है और कई अभी तक मलबे के तले दबे हुए हैं। आज सुबह गजा में जो वहां पर हमले जारी हैं, अभी तक उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जो 424 अफराद हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं, जिनमें 174 बच्चे हैं, 89 खवातीन हैं और 32 बूढ़े शामिल हैं। घरों, मसाजिद और पनागाहों में फजाई हमलों में 600 से ज्यादा अफराद जो है वो जख्मी और शदीद तिब्बी किल्लत और 17 दिनों तक जो बंद इमदाद के दरमियान ये सारी का सारा मामला बना। लेकिन अभी जो CNN की जानिब से रिपोर्ट किया गया, CNN में एक जो एनालिस्ट है बारक रेविड की जानिब से कहा गया कि नेतन्याहू जो है ये जो जंग को रिज्यूम कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल गेन के लिए कर रहा है। और उसने कहा कि हमास ने जो ये एग्रीमेंट साइन किया था उसने उसको पूरा किया लेकिन नेतन्याहू ने नहीं किया। और फिर उसने साथ ये भी कहा द सीज़फायर एग्रीमेंट वाज नॉट वायलेटेड, व्हाट हैपेंड वाज दैट इजराइल वायलेटेड इट। ये राविड जो एनालिस्ट बारक राविड जो है उसने ये कहा कि जो सीज फायर है उसको वायलेट नहीं किया गया जो फलस्तीनी मज़ाहमत की जानिब से, बल्कि इजराइल ने इसको आगे कंटिन्यू नहीं किया और उसने वायलेट किया है।
لیکن ابھی جب یہ سارے کا سارا معاملہ بن رہا ہے تو یہاں پر یمنی جو حوثی ہیں ان کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے بتایا کہ اسرائیلی ایئر بیس کو انہوں نے نشانہ بنایا اور غزہ کے اندر اسرائیلی قتل عام کے جواب میں جو نواتیم ایئر بیس ہے اس کو پیلسٹائن 2 ہائپرسونک میزائل سے انہوں نے کامیابی کے ساتھ ہٹ کیا ہے. اور اس حوالے سے کیونکہ دیکھیں جو نواتیم ایئر بیس ہے یاد ہوگا آپ کو کہ جو ایران کی جانب سے یہاں پر حملہ کیا گیا تھا اور بہت بڑے پیمانے کے اوپر حملہ تھا, اس کی ویڈیوز بڑی تیزی کے ساتھ ابھی تک جو ہے وہ وائرل ہیں, انٹرنیٹ کے اوپر وہ وائرل ہیں, اور وہاں اس کے آگے ہی کچھ فاصلے کے اوپر ہی ان کا نیوکلیئر پلانٹ جو ہے وہ موجود ہے. اب یمن کے انصار اللہ جو حوثی ہیں اس کی رہنما عبد الملک الحوثی کی جانب سے کہا گیا کہ ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہم اعلیٰ سطح پر کشیدگی کو دوبارہ شروع کریں گے اور اسرائیل کے خلاف اور فلسطینی عوام کی حمایت میں اپنی طاقت سے ہر ممکن کوشش کریں گے. ہم اپنے ملک کے خلاف کسی بھی امریکی جارحیت کا بھی مقابلہ کریں گے. اور پھر اسرائیلی جو افواج ہیں وہ میزائل حملے کے خوف سے ڈیک سے ٹکرا رہی تھیں اور نیگیو ایئر بیس پر اسرائیلی افسران جو ہیں ان کی گریجویشن تقریب کے دوران یہ جو حوثی ہیں ان کے حملے جو ہے وہ جاری تھے. میزائل حملہ جو ہائپرسونک میزائل حملہ جو انہوں نے کیا اس کے حوالے سے وہ باقاعدہ طور پر سائرن کی آواز سنتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو سیف شیلٹر کرنے کی کوشش کی اور وہاں وہ ایک بگدڑ کا ماحول تھا. لیکن اس کو لے کر ابھی انصار اللہ کے رہنما سید عبد الملک الحوثی ہیں, اس نے کہا کہ اب عرب ممالک فلسطینی مزاحمت کی حمایت کرنے کی بجائے جب ایران مزاحمت کو فوجی مدد فراہم کرتا ہے تو اس پر تنقید کرتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ ایران سے دشمنی رکھتے ہیں. اور دشمن ترکی, مصر, اردن, سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے معاشی طور پر فائدہ اٹھاتا ہے اور ان ممالک کا فرض ہے کہ وہ اقتصادی پابندیاں نافذ کریں. جو لوگ فلسطینی عوام کی حمایت کے لیے واضح اقدام نہیں کر سکتے وہ امریکی اور اسرائیلی سامان کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں. لیکن ابھی جس طریقے سے جو ہیبریو چینل 12 ہے, عبرانی چینل 12, اس نے بتایا کہ جو مختلف شہر ہیں اسرائیل کے وہاں پر جو سائرن بج رہے ہیں اور یہاں جس طرح سے جس میں جنا ہے, ریشون لیزیون ہے, رامت گان ہے, ہرزیلیہ ہے, راہفوت ہے اور تاکفا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت بہت سی باتیں ہو رہی ہیں خصوصی طور پر حوثیوں کو لے کر, کیونکہ حوثیوں کو امریکہ کی جانب سے دہشت گرد ڈکلیئر کیا گیا ہے. اس حوالے سے باقاعدہ طور پر اسی وجہ سے امریکہ ان کے اوپر حملے بھی کر رہا ہے. اور ابھی حوثی جو ہیں وہ ایک اگر اوور آل دیکھا جائے تو حوثی یمن کا ایک خاندان ہے, معروف خاندان ہے جس کا, اور حوثی کا نام کچھ مغربی میڈیا نے انصار اللہ گروپ بھی رکھا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ انصار اللہ کے رہنما کا نام عبد الملک الحوثی ہے اور یہ جو عبد الملک الحوثی کا خاندان یمن اور سعودی عرب میں معروف ہے, جبکہ سید عبد الملک الحوثی کے والد یمن کے ممتاز جو مذہبی اسکالر تھے اور انہوں نے کئی کتابیں بھی لکھی اور پھر انصار اللہ تحریک کے بانی حسین الحوثی یمنی پارلیمنٹ کے رکن تھے. لیکن حوثی خاندان یمن کا ایک جو معروف خاندان ہے اور اس کے رشتہ دار, دوست اور یہ سارا ایک گروپ جب یہ بنا تو انہوں نے حوثی جو ہے اس کو ڈکلیئر کیا. اور انصار اللہ ایک بڑا گروہ ہے جس میں بہت سے لوگ یمنی لوگ مختلف فرقوں, علاقوں اور خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن انصار اللہ یمن کی سب سے بڑی اور مقبول سیاسی جماعت بھی یہ اس کو کہتے ہیں. لیکن انہیں حوثی کہنے کا مقصد اسے طاقت کے خواہاں خاندان کی طرح دکھانا ہے. یہ تصور سعودی ہے, یمنی نہیں. اور سعودی عرب پورے ملک کو شاہی خاندان کے نام سے پکارا جاتا ہے. یمن میں ایسا نہیں ہوتا, لیکن اس وقت کیونکہ امریکہ نے ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور ان کے اوپر حملے بھی جاری ہیں. ابھی گزشتہ رات کو بھی امریکہ کی جانب سے وہاں پر اسٹرائک کیا گیا اور ان کے ایک جو پروونس جو ہے اس کے اوپر حملہ جو کیا گیا. لیکن ابھی جو بتایا گیا کہ یمنی جو حوثی ہیں ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر ملٹری سپوکس مین کی جانب سے بتایا گیا کہ انہوں نے دوبارہ سے جو امریکی بحری بیڑا ہے اس کو چوتھی بار نشانے پہ لینے کا اعلان کیا ہے اور پچھلے 72 گھنٹوں میں یہ چوتھی بار یہ حملہ ہوا. لیکن ابھی جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ نیتن یاہو کی جانب سے خطاب بھی کیا گیا اور جب یہ جنگ دوبارہ چھڑی ہے تو اس کی جانب سے کہا گیا کہ نیتن یاہو ان نیو اسٹیٹمنٹ آفٹر دا ریزمپشن آف دا وار, دوبارہ سے ریزیوم کرنے کے بعد جب یہ جنگ دوبارہ چھڑی ہے تو اس وقت نیتن یاہو نے کہا what happened in Gaza is just the beginning and we are working to change the face of the Middle East. اس نے کہا کہ جو کچھ غزہ میں ہوا یہ صرف آغاز ہے اور ہم بالکل یوں کہہ لیں کہ مڈل ایسٹ کا مکمل طور پر چہرہ جو ہے وہ تبدیل کرنے جا رہے ہیں. پھر اس نے مزید ایک بیان میں کہا کہ ہم عرب خطے میں حماس اور تمام ایرانی ہتھیاروں کو تباہ کر دیں گے. لیکن نیتن یاہو نے یہاں پر یہ بھی کہا کہ اسرائیل will take growing action against Hamas. اس نے کہا کہ ہم جو اس وقت حماس ہے اس کے خلاف ایک زبردست قسم کا ایکشن جو ہے وہ لیں گے. فرام ناؤ آن نیگوسیشن ول اونلی بی انڈر فائر.
اور کہا کہ اب سے لے کر جو ہے وہ جتنی بھی نیگوسیشن ہوگی وہ جنگ کے دوران ہی ہوگی، اس جو حملوں کے دوران ہی ہوگی۔ لیکن یہ ایک طرف معاملہ، دوسری جانب جو اس وقت یوں کہہ لیجیے کہ جو عوام ہے تل ابیب کے اندر سڑکوں کے اوپر ہے، بھرپور طریقے سے احتجاج کیے جا رہے ہیں، اور جس طرح سے بتایا گیا کہ وہاں پر عوام اور پولیس جو ہے وہ آمنے سامنے ہے، جبکہ جنگ کے آغاز اور قیدیوں کے تبادلے کے خاتمے پر تب تل ابیب کے اندر مظاہروں کی ویڈیوز جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہیں، اور جنگ کے بڑھنے اور قیدیوں کے تبادلے کی مذاکرات کے تعطل کے بعد تل ابیب میں بڑے پیمانے پر مظاہرے جو ہے وہ پھوٹ پڑے ہیں، اور اسرائیلی شہریوں نے حکومت کے اقدامات اور جو اس وقت دشمنی کے جاری رہنے پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اور اسرائیل کے سابق وزیر اعظم ایہود اولمرٹ نے ایک بیان میں کہا کہ ہمارا دشمن، اصل دشمن ایران نہیں ہے، حزب اللہ نہیں ہے، حماس نہیں ہے، اصل دشمن اندرونی تقسیم ہے، اور اسرائیل کے اندر مسیحی پاگل انتہا پسند گروہ، یہ خود حکومت ہے، یہ نتن یاہو ہے، اور اسرائیل میں حالات گرم ہو رہے ہیں جبکہ اندرونی تضادات شدت اختیار کر رہے ہیں اور احتجاجی تحریک جو ہے وہ زور پکڑ رہی ہے۔ یہ ایک طرف ویڈیوز جو ہے وہ وائرل ہیں، دوسری طرف جو چینل 14، چینل 12، چینل 13 یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ کیسے یہ جو ہے وہ ان کے سابق وزیر اعظم کی جانب سے نتن یاہو کو لے کر کہا گیا کہ یہ جو تقسیم، اندرونی تقسیم پیدا کر دی گئی ہے، یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے اور اس کو ختم کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر دوسری جانب جو حماس ہے، اس کو امریکہ کی جانب سے پیشکش جو کی گئی تھی وہ اب سامنے آ گئی کہ یرغمالیوں کو رہا کرو اور جنگ میں واپس آؤ، اور جب آپ یرغمالیوں کو رکھیں اور کچھ فائدہ اٹھائیں تو جنگ میں واپس آئیں۔ یہ اور اب پتہ یہ چلا کہ یہ فلسطینی مزاحمت اصل میں مسئلہ نہیں تھی، لیکن وائٹ ہاؤس کی جانب سے سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے اور باقاعدہ طور پر بتایا گیا کہ ٹرمپ اینڈ پیوٹن اگریڈ دیٹ ایران شوڈ نیور بی ایبل ٹو ڈسٹرائے اسرائیل۔ مطلب انہوں نے یہ کہا کہ وائٹ ہاؤس کی جانب سے آفیشیل سٹیٹمنٹ جو جاری کی گئی اس میں بتایا گیا کہ ٹرمپ اور جو پیوٹن ہے وہ اس بات کے اوپر اگری ہو گئے ہیں کہ ایران کو اس قابل نہیں بننے دیا جائے گا یا نہیں بننے دینا چاہیے کہ وہ اسرائیل کو تباہ کر سکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران جس طرح سے رشیا کے ساتھ جو ہے وہ مل رہا ہے، بہت کلوز آ رہا ہے، اس کے دو ہی اس سٹیٹمنٹ کے دو پہلو ہیں۔ یا تو امریکہ کی جانب سے یہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی اور یوں کہہ لیں کہ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے، لیکن دوسری جانب اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ایران کے ساتھ دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر آنے والے دنوں میں جو ابھی کچھ یقینی طور پر ایران کی جانب سے اس کے اوپر اپنا رد عمل جو ہے وہ سامنے آئے گا، وہ پورے کا پورا منظرنامہ کلیئر کر دے گا، اور اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایران کو رشیا کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو سوچ سمجھ کر آگے بڑھانا ہوگا۔ لیکن ابھی ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو اسرائیلی اخبار ہے یادوت آہرنوت، اس نے 7 اکتوبر کے واقعات کے بعد اسرائیلی حکام کی استعفوں اور برطرفیوں کی فہرست جو ہے وہ شائع کی ہے، جس میں بنجامن نتن یاہو وزیر اعظم اور اقتدار میں رہتے ہیں، اور سابق وزیر دفاع یوآف گالنٹ کو برطرف کیا جاتا ہے، چیف آف جنرل سٹاف ہرزی حلیوی سے استعفیٰ دیا جاتا ہے، شن بیٹ کے سربراہ رونن بار کو ہٹایا جاتا ہے، اور جنوبی ملٹری ڈسٹرکٹ کے کمانڈر یارون فنکل مین نے استعفیٰ دیا ہے، اور پھر ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ ہارون حلیوی جو ہے اس کی جانب سے بھی باقاعدہ طور پر استعفیٰ دیا جاتا ہے، آپریشنل ڈپارٹمنٹ کے سربراہ عودت بیسک نے بھی استعفیٰ دیا، پھر غزہ ڈوین کے کمانڈر ایوی روزن فیلڈ نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ تو یہ اس وجہ سے عوام بھرپور غصے میں ہے کہ اتنے بڑی تعداد میں جو استعفے ہیں وہ آ رہے ہیں، لیکن جو تقریباً 7 کے قریب 8 کے قریب لوگ جو ہے وہ ان کو ہٹا دیا گیا ہے۔ تو اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ کیا ہو سکتی ہے کہ کیا یہ لوگ جو غلط تھے، صرف جو ایک اقتدار میں بیٹھا شخص جو ہے وہ ٹھیک ہے؟ تو یہ جناب والا اس وقت کی سچویشن ہے، یہ اس وقت کے حالات ہیں۔ میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں، امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔